आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करेंगे अरब इस्लामिक अमेरिकन समिट की जो रियाद में हो रहा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट के हवाले से मीटिंग की बात अभी आई और फॉरेन ऑफिस ने हमारे ने कह दिया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि वजीर आजम है पाकिस्तान के, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब से गुफ्तगू करते हुए, किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज साहब से गुफ्तगू करते हुए दहशतगर्दी की जंग के अंदर अपनी कुर्बानियों के हवाले से बात की और बहुत सारी बातें फॉरेन ऑफिस ने लिखकर भेजी हैं। लेकिन हमें ताज्जुब ये हुआ कि जब हमने अमेरिकन एम्बेसी में अपने नुमाइंदे के जरिए बात की तो उनका कहना था कि अमेरिकन एम्बेसी वालों के स्पोक्स वुमन का कहना था कि ऐसी कोई मुलाकात ना तय थी ना हुई है। अगर हॉल में जहां पे सारे लीडरान इकट्ठे हुए हैं और अगर वहां पे कोई बातचीत हुई है तो वो हुई होगी, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या खिफ़त छुपाई जा रही है इस समिट के ऊपर जो पाकिस्तान को के हिस्से में आई। वजीर आजम साहब को बुलाया गया और बोलने नहीं दिया गया। ये ऐसे ही है जैसे आप मदऊ करें अपने घर में बहुत सारे मेहमानों को और एक मेहमान को कहें कि आपको जनाब बोलने की इजाजत नहीं। पाकिस्तान के साथ इतना जबरदस्त सलूक क्यों किया गया, इस हवाले से हम बात करना चाहते हैं। सेनेटर शहरी रहमान साहिबा, साबिक सफीर बराए अमरीका, नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सेनेटर शहरी रहमान साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने का। अब आपका इंप्रेशन क्या है पाकिस्तान के साथ जो सलूक किया गया रियाद में इस समिट पर? जी शुक्रिया। ये जरा सा मुझे अफसोस भी हो रहा है अपने मुल्क की, जब थोड़ी सी इस लेवल पे सुक्की होती है तो मैं नहीं समझती किसी को अच्छा लगता है, और इस पर सियासत करना भी मैं समझती हूँ मौजू नहीं है। ये खारजा पॉलिसी से तो बहुत आगे पाकिस्तान के वकार की बात है और वकार बुलंद, मगर मैं ये जरूर कहूंगी इससे कहीं ज्यादा होना चाहिए था। जिस समिट में और जहां दूसरे ममालिकात के का ना सिर्फ टाइम दिया गया लेकिन उनको आपसे सबकत दी गई, मीटिंग्स की गई। अव्वल तो ये पूरी समिट में पाकिस्तान जो लगभग 200 करोड़ लोगों का मुल्क है, जो पूरी मुस्लिम दुनिया में अस्करी ताकत रखता है, उसे आपने बोलने की भी मैनेज नहीं किया। ना इन्होंने मैनेज किया, ना आपके होस्ट ने इतना समझा, जबकि हाउस ऑफ शरीफ और हाउस ऑफ साउथ के सुना बड़े ताल्लुकात हैं। मैं नहीं समझती कि कभी ऐसी समिट हुई होगी जहां पाकिस्तान को, मुस्लिम दुनिया की समिट है, अरब दुनिया की समिट है और पाकिस्तान को बोलने की इजाजत नहीं हो किसी सीनियर लेवल पर, और अब तक तो ऐसा नहीं हुआ है और इससे बड़ा अफसोस भी हो रहा है और गम भी होता है, गुस्सा भी आता है कि ये क्या हम मैनेज कर रहे हैं। हम कोई अपना मुकदमा नहीं लड़ पाते, कहीं हम वहाँ बात नहीं कर पाते, पहले सेटिंग नहीं थी जाने से पहले। ये तो बातें तय होती हैं कि कौन ममालिक बोलेंगे कौन नहीं, तो शिरकत से पहले ये तो पता होना चाहिए था वहाँ के मिशन को भी और हमारे खारजा दफ्तर को भी, उनकी मतलब वहाँ के एम्बेसडर को। और दूसरी बात अफसोस मुझे इससे होता है कि इतनी कुर्बानियां दे के, आप सोचें जो हमारी सिविलियन और इक्तिसादी और उसके बाद फौजी हमारी जो शहादतें और कुर्बानियां हुई हैं 2001 से लेके हम इनकी वॉर ऑफ टेरर में, इनकी होगी या नहीं, इनके साथ तो हम एलाइड थे, हम नहीं कह रहे कि हमारी अपनी जंग नहीं है, वो एक दूसरी बात है, वो बिल्कुल अलग मुकदमा है और दूसरा आर्ग्यूमेंट है। लेकिन इनके साथ हमने अपना कंधा दिया इनको। नेटो सप्लाईज यहाँ से गई, आपको याद है जब हमारी हुकूमत ने नेटो सप्लाईज रोके थे, फिर भी शिकागो समिट में सवाल नहीं होता था कि जरदारी साहब को मैं वहां कहूं कि आप आ जाएं सर और आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। दैट्स नॉट पॉसिबल। फिर आपसे ट्रंप ने साइड लाइन पे भी मीटिंग नहीं की, जैसे होता है ना कि साइड लाइन पे एक फोटो और वो कर लेते हैं थोड़ा सा डिस्कशन, वो भी नहीं हुआ। तो ये हमारे फॉरेन ऑफिस ने तो दाग दी प्रेस स्टेटमेंट। शहरी रहमान साहिबा, बड़ी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट उन्होंने दाग दी। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के अलावा मुख्तलिफ लीडरान से अभी बात हुई और वजीर आजम ने अपनी फ्रंट लाइन स्टेट होने की हैसियत उजागर की, अपनी कुर्बानियों के बारे में बात की, अपने अज़म का इयादा किया, और ये तो बहुत लंबी चौड़ी उन्होंने स्टेटमेंट भेज रखी फॉरेन ऑफिस वालों ने।
کہاں بات کی, کس سے بات کی؟ یہ انٹریکشن انہوں نے کہا انٹریکشن ہوا, جس کے اوپر ہم نے آج ہی تھوڑی دیر پہلے امریکن ایمبیسی سے اپنے نمائندے کے ذریعے رابطہ کیا. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کوئی انٹریکشن پلان نہیں تھا, جہاں پہ تمام لیڈران اگر بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی اگر ملاقات ہو گئی ہو تو وی کی ناٹ کومنٹ, کچھ بھی سکیجولڈ نہیں تھا, یہ کہا جی انہوں نے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ ان کا سائڈ یہ کہہ رہا ہے, جب ریلیز بھی ہوتی ہے پریس ریلیز جی اس طرح کی کہ ہماری یہ ڈسکشن ہوئی, تو ہمیشہ آپ دوسری سائڈ کے مشن, وہاں بھی ان کے ایمبیسڈر موجود ہوں گے, ان سے فوراً چیک کر لیا جاتا ہے. اس طرح کی ملٹی لیٹرل جو فورمز ہوتے ہیں سب کے ایمبیسڈر موجود ہوتے ہیں, اعلیٰ سطح پہ سب کا فورن آفس موجود ہوتا ہے, ان سے آپ وہیں چیک کر لیتے ہیں کہ جی ہم یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, تاکہ وہ اس طرح کا ایگزیکٹلی یہ نہ ہو. مجھے افسوس ہو رہا ہے, بہت افسوس اور پریشانی اور غصہ بھی آ رہا ہے, کمبینیشن ہر چیز کا, کہ یہ کیا پاکستان کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. شہری رحمان صاحبہ, you've been an editor, آپ جرنلزم کو بہت اچھی طرح جانتی ہیں. میں صرف چاہتا ہوں کہ جو انٹرو اس ہینڈ آؤٹ کا ہے وہ آپ کے گوش گزار کر دوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ فورن آفس والے کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں پاکستان has a deep commitment to the unity of the Muslim world and to the promotion of interfaith harmony and dialogue. Certainly. We are pleased to be part of this important summit, said Prime Minister Mohammad Nawaz Sharif in his interaction with King Salman bin Abdul Aziz, President Donald J. Trump, and other leaders from the Arab and Islamic countries who gathered for the first summit, blah blah blah. یہ انٹرو ہے. اب میں آپ کا تاثر چاہتا ہوں اس انٹرو کے اوپر. جی مجھے سمجھ نہیں آ رہا, یہ بالکل انٹرو میں انٹرفیتھ ہارمنی وغیرہ بے شک یہ بات کرنی چاہیے کہ ایک آپ جو وہاں گئے ہیں آپ وہاں کہنا کیا چاہتے ہیں, آپ پیغام کیا دے رہے ہیں. مجھے تو شہری رحمان صاحبہ یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ انہوں نے کون سی بات کنگ سلمان صاحب سے کہی, کون سی بات ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے کہی, اور کون سی بات مختلف لیڈران سے کہی انہوں نے. نہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ تو انہوں نے کہیں جنرل سی بات کہی اور یہ اس پر سٹیٹمنٹ ڈال رہے ہیں. ایڈیٹر تو چھوڑے, میں آپ کو ایز ایمبیسڈر جو میرا وہ بھی تجربہ ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو انہوں نے پہلے کہا تھا اور کہ بات ہوگی نہیں ہوگی, اور ان کو بھیجا تیاری کر کے, سنا 2.5 گھنٹہ انہوں نے تیاری بھی کی سائیڈ لائنز پہ اپنی تقریر میں کیا کہیں گے, تو کہاں تقریر کی وہ نشر ہوئی ہے, آپ کے پاس آئی ہے, آپ میڈیا میں ہیں. I'm sorry, میں میٹنگ میں تھی, آپ مجھے ذرا جی ہمارے پاس نہیں آ سکی شہری رحمان صاحب, اگر کہیں اور آئی ہے یا پی ٹی وی نے ریلیز کی ہے, عملہ بھی گیا ہوگا 100%, تو مجھے نہیں پتا کہ یہ میں نے جو سنا ہے کچھ جرنلسٹ نے ادھر ادھر لکھا ہے کہ ہمیں بہت افسوس ہوا کہ کوئی ایسا ہماری تقریر نہیں ہوئی, کوئی ایسی سپاٹ لائٹ نہیں دی گئی, اور سب کو پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو آپ کا نام بھی نہیں لیا. جی, اور وہ یہ بھی لکھا ہے سینئر صحافیوں نے کہ وہ جو تقریر تھی ان کو دی جانی تھی, لیکن کیونکہ تقریر ہوئی نہیں تو پھر ان کو نہیں دی گئی وہ تقریر. کیا مطلب دی جانی تھی؟ کین یو آلسو ہیلپ اینڈ انڈرسٹینڈ دس, بیکاز یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا, میری سمجھ سے بالا ہے. دی جانی تھی. میں آپ کو بتائے دیتا ہوں, اگر آپ ہمارے گروپ کے انگریزی اخبار کی رپورٹ پڑھیں تو سلیم بخاری صاحب جو ایڈیٹر ہیں انہوں نے یہ واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کوئی 2.5 گھنٹے جو ہے فوکس کیا کہ تقریر کے اندر کیا کیا موضوعات ہوں گے, اور پھر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ تقریر جو انہوں نے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے جس پہ صرف کیے وہ میڈیا کو دی جانی تھی, لیکن وہ نہیں دی گئی. وہ تو میں نے پڑھا, یہی تو بھی کر سکتے ہیں آپ. ٹریڈ الائنس, ان کا ٹریڈ اگریمنٹ بھی رکا ہوا ہے, سب کچھ روک دیا گیا. ہماری حکومت میں تو پائپ لائن تک بن رہی تھی. تو میں یہ ملنا چاہتے, لیکن اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دیکھیے 8.7 ملین پاکستانی اس گلف ممالک میں رہتے ہیں, وہ ریمیٹنس بھیجتے ہیں, ان کی وہاں سب کی وہاں ورک اقامات وغیرہ بنے ہوئے ہیں, لیکن ایران کا آپ کے ساتھ بارڈر ہے. ایران کی آپ کے ساتھ حال میں اس میں کچھ جھڑپ بھی ہوئی ہے, کشمکش بھی ہوئی ہے, لیکن آپ کی کوشش ہے, خاص طور سے جو حالات ابھر رہے ہیں خطے میں, افغانستان کے ساتھ بھی ہندوستان کے ساتھ بھی, آپ تینوں اپنے ہمسائے ممالک سے جھگڑا تو نہیں مول سکتے. پراکسی وارز کی بھی بات آپ نہیں الاؤ کر سکتے. تو آپ نے وہاں کیا بات کی, کیا نہیں کی,
اور اب جو سیاسی طوفان آئے گا آپ کے ملک میں سوال جواب کا، یہ تو آپ نے شروعات ابھی کی ہے نا، آپ کے توسط سے تو ہو ہی رہا ہے، اور پھر جو پارلیمان میں ہونے والا ہے کہ آپ بغیر پارلیمان سے رجوع کیے چلے گئے تھے اور آپ نے یہ اپنی جگہ سائی کروائی ہے وہاں جا کے. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. شہر رحمان صاحب I'm slightly short on time. آپ کی بہت مہربانی، شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. شہر رحمان صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اس قسم کا سمٹ اور اس قسم کی ریپریزنٹیشن پاکستان کے حوالے سے جس میں پاکستان کو مدعو تو کیا گیا ہو لیکن بولنے کی اجازت نہ دی گئی ہو، انہوں نے وٹنس نہیں کیا. شی سیز کہ وہ بہت زیادہ اس کے اوپر پریشان ہیں. اتنا کچھ ہی اس سیگمنٹ میں. اگلے سیگمنٹ میں ہم سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں جس میں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے کریک ڈاؤن کر رہی ہے اس حوالے سے کہ لوگ آرمی کے خلاف ٹویٹس کر رہے ہیں. ایک بات اس میں اہم ہے کہ یہ ٹویٹس اس حوالے سے ہے جو آرمی نے اپنی ٹویٹ واپس لی تھی حکومت کے ساتھ معاملات طے ہو جانے کے بعد. اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے، ساتھ رہیے گا. ناظرین بات کریں گے ناظرین اس ٹویٹ کے حوالے سے جس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ بات کرتے ہیں، زیادہ ٹویٹس بھیجتے ہیں یا فیس بک کے اوپر پوسٹ بھیجتے ہیں، اور خاص طور پہ میڈیا ونگز کے حوالے سے یا سوشل میڈیا ونگز جو سیاسی پارٹیوں سے جڑے ہوئے ہیں، کس کو کتنی فریڈم حاصل ہے، کون کیا لکھ سکتا ہے، کون کیا بھیج سکتا ہے، اس کا کس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ایف آئی اے کو جو احکامات جاری کیے گئے اس کا ایک خاص پس منظر موجود ہے اور وہ اس ٹویٹ کے حوالے سے ہے یا ڈان لیکس کے حوالے سے ہے جس پر اپوزیشن سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے کہ ہمیں رپورٹ تو دے دیجئے، اس کے بعد ہم پتہ چل سکے گا کہ ٹھیک ہوا غلط ہوا، کون کون ملوث تھا، کون کون ملوث نہیں تھا. جن لوگوں کو سزا دی گئی ہے وہ بھی رپورٹ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ہی دے دیجئے رپورٹ، ہمارے خلاف کارروائی کی گئی ہے. راؤ تحسین صاحب پرنسپل انفارمیشن آفیسر جو ہوا کرتے تھے، انہوں نے بھی باضابطہ طور پہ یہ رپورٹ مانگی ہوئی ہے. وہ رپورٹ تو آپ نے پبلک نہیں کی، چودھری نثار صاحب نے اس حوالے سے کچھ نہیں کہا، وہ بھی رائٹ ٹو انفارمیشن موجود ہے آرٹیکل 19A کے حوالے سے، لیکن الٹا کریک ڈاؤن ضرور شروع ہو گیا ہے. اس کریک ڈاؤن کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں، فریڈم آف سپیچ کے اظہار رائے کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر مہدی حسن صاحب، چیئرپرسن ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، لکیلی آئی وڈ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے وقت نکالنے کا. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو گرفتاریاں اس وقت عمل میں لائی جا رہی ہیں جس پر سیاسی پارٹیاں احتجاج کی کال دے چکی ہیں اور آج تحریک انصاف کا اس حوالے سے احتجاج ہوا بھی، کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ حکومت بالکل ٹھیک کر رہی ہے؟ گرفتاریاں جو ہیں ہونی چاہیے تھیں؟ اس معاملے کی نہج تک بیس تک پہنچنا چاہیے کہ یہ ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، یا اس کے درمیان میں بھی کوئی راستہ ہو سکتا تھا، حکومت کی طرف سے کچھ فلیکسیبلٹی بھی دکھائی جا سکتی تھی؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے اس کے دو تین پہلو ہیں اس مسئلے کے. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ ڈان لیکس کے بعد یہ معاملہ جو ہے یہ ابھر کے سامنے آیا ہے، کیونکہ اس میں یہ کہا گیا تھا شروع میں بہت لوگوں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، فوج کی طرف سے، کہ یہ سیکیورٹی رسک ہے اس میں جو کچھ کہا گیا ہے، اور یہ وہی الفاظ ہیں یا وہی پالیسی ہے جو ہندوستان پاکستان کی فوج کے بارے میں اپناتا ہے. لیکن اس کی عوام تک نہیں پہنچی کہ وہ مسئلہ کیسے حل ہوا، صرف یہ بتایا گیا کہ وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے. سے جو سوشل میڈیا ہے اس پہ فوج پہ کچھ کمنٹس آنے شروع ہو گئے. قریب لوگوں کو گرفتار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ فوج کے بارے میں وہ کمنٹس آ رہے ہیں جو آرٹیکل 19 کے تحت جن کی اجازت نہیں ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آرٹیکل 19 میں آرمڈ فورسز کے بارے میں جو پابندی لگی ہوئی ہے کہ ان کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، کرٹیسائز نہیں کہہ سکتے، اس کے بارے میں اس کی تشریح کی ضرورت ہے آرٹیکل 19 میں کہ کس کو آپ نیگیٹو کہتے ہیں،
اور کس کو جائز کمنٹس کہہ سکتے ہیں. ٹھیک. صرف یہ کہنا کہ ان کے بارے میں بات ہی نہیں کی جا سکتی، یہ میرا خیال ہے رائٹ ٹو نو کے بھی خلاف ہے، جو ہم نے سنا ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد اب اور کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. جی. تو رائٹ ٹو نو جو ہے اور ایکسیس ٹو انفارمیشن، اس عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ جو بھی فیصلے کیے جائیں ان کی تفصیلات ان تک پہنچنی چاہیے. اور یہ مطالبہ ان لوگوں نے بھی کیا ہے، سرکاری اہلکاروں نے، جن کو اس سلسلے میں فارغ کیا گیا ہے سزا کے طور پہ. درست. اس میں وزیر اطلاعات بھی شامل ہیں اور PIO بھی شامل ہیں، پرنسپل انفارمیشن آفیسر بھی. انہوں نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں ہمارا الزام تو یا جرم تو بتا دیا جائے جس کی سزا دی گئی ہے. تو عوام بھی یہ چاہتے کہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کے بارے میں انہیں بتا دیا جائے. جی. جہاں تک یہ بات ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں رائٹ ٹو نو اس کا حصہ ہے. جو آرٹیکل 19 ہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کا، جی. اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے ساتھ ساتھ ایکسیس ٹو انفارمیشن بھی اس کا حصہ ہے. اور بے معنی ہو جاتی ہے اگر ایکسیس ٹو انفارمیشن نہ ہو. مگر ہمارے ہاں رائٹ ٹو نو جو ہے اس پہ عمل نہیں کیا جاتا عام طور پہ. جو ڈیموکریٹک رائٹس ہے عوام کا کہ جو فیصلے کیے جائیں، اور خاص طور پہ ایسے فیصلے جو کنٹروورشل ہو جائیں، ان کے یہ کہ کوئی فیصلہ یا کوئی پالیسی کس لیے اپنائی گئی ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ تمام چیزیں عوام تک پہنچنی چاہیے. جی. ڈاکٹر صاحب، جو اریسٹ ہو رہی ہیں، مختلف فگرز ہمارے سامنے آ رہے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2 درجن کے قریب لوگ جو ہیں ابھی بھی حراست میں ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 30 کے قریب لوگ ہیں. تعداد کے حوالے سے یا اس کنٹروورسی میں جائے بغیر، FIA والوں کا کہنا ہے کہ مقدمات درج کیے جائیں گے یا چارج ان کے خلاف جو ہے لگایا جائے گا تب جب انویسٹیگیشن ہو جائے گی اور یہ پتہ چل جائے گا کہ واقعی یہ اکاؤنٹس جو آپریٹ ہو رہے تھے یا جن سے نیگیٹو ان کے کہنے FIA کے کہنے کے مطابق نیگیٹو جن اکاؤنٹ سے تشہیر ہو رہی تھی فوج کے خلاف، جب وہ تصدیق ہو جائے گی تو پھر چارج کیا جائے گا. تو پھر قانون کے مطابق اگر آپ ان کو اندر رکھے ہوئے ہیں تو پھر یہ ڈیٹینشن اللیگل ہوگی جب تک چارج ہی نہیں پتا ہوگا ایک شخص کے خلاف، جب تک یہی نہیں پتا ہوگا کہ اکاؤنٹ جو درست بھی ہے، اس شخص کے نام بھی ہے یا نہیں، تو پھر کیوں رکھے ہوئے ہیں ان کو؟ اس کے علاوہ دیکھیے، جی. یہ قانون کی عملداری کا مطالبہ یہ ہے جی. کہ جس کو بھی آپ اریسٹ کرتے ہیں اس کو 24 گھنٹے کے اندر عدالت میں پیش کر کے یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ اس پہ کیا الزام ہے جس کے تحت اس جی. نہ بتایا جائے عدالت میں پیش کر کے تو وہ ڈیٹینشن جو ہے وہ غیر قانونی ہو جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ جو ہے اس میں بہت کچھ ایسا ہے عوام تک ابھی نہیں پہنچا. اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ کیا کہا گیا ہے سوشل میڈیا پہ، جی. اس کے بارے میں ہمارا مطالبہ، ہیومن رائٹس کمیشن کا مطالبہ یہ ہے کہ آرٹیکل 19 جو ہے اس کی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے. آپ وہ ایک اکراس دا بورڈ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کس کس کا آپ ذکر نہیں کر سکتے، کس کس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے جب تک اس کی تشریح نہ کی جائے. نیگیٹو کمنٹ سے آپ کی کیا مراد، اور جائز کمنٹس آپ کس کو کہتے ہیں. جائز کمنٹس پہ کسی بھی ادارے، کسی بھی شخص یا کسی انسٹیٹیوشن کے خلاف کرٹیسزم پہ پابندی لگانا جو ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف سمجھا جائے گا. جی. اور ڈاکٹر صاحب، جب تشریح کی بات آتی ہے تو یہ معاملہ
عدالت کے زمرے میں آئے گا؟ کوئی عدالت جائے اور اس کی باقاعدہ تشریح مانگے؟ کیونکہ حکومت کی تشریح جو ہے وہ تو ہم نے دیکھ لی، کریک ڈاؤن سے ہی ہمیں پتہ چل گیا اس کا۔ جی میں نے بات کی ہے، ہماری جو سپوکس پرسن ہیں جی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی آسمہ جہانگیر صاحبہ، میں نے ان سے بات کی ہے، کل بھی کی تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ عدالت جا کے اس کی ایکسپلینیشن طلب کریں گی، تو وہ میرا خیال ہے کہ بہت جلد سپریم کورٹ میں اس کو موو کر کے اور اس کی تشریح کروائیں گی۔ یہ بیان بھی چھپا ہوا ہے مختلف اخبارات میں۔ ٹھیک ہے، وہاں سے عدالت سے اس کی تشریح ہوگی۔ ہمیں یہ بتائیے کہ اگر کچھ مواد موجود ہے، کیونکہ ابھی تک جتنی بھی ہم نے گفتگو کی وہ اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے کی، طریقہ کار کے حوالے سے کی، لیکن ہمیں معلوم ہے ڈاکٹر صاحب کہ سوشل میڈیا کو مس یوز بھی کیا جاتا ہے۔ میں خود دیکھ چکا ہوں، گالم گلوچ کے معاملات جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہوتے ہیں، ایسے الفاظ جو عام طور پہ استعمال ہم نہیں کر سکتے عام گفتگو میں، وہ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اس کے حوالے سے اگر کوئی ریسٹرکشن گورنمنٹ نے لگائی ہوئی ہے یا ہونی چاہیے تو وہ کس پیرائے میں ہونی چاہیے؟ اس کو اس سے علیحدہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، انٹرنیشنل کنونشنز کی روشنی کے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے، کیا کہتے ہیں؟ سوشل میڈیا جو ہے ہمارے ہاں یہ ابھی تک اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اسے آپ میس میڈیم کہہ سکیں۔ ٹھیک، بہت تھوڑے لوگوں کی پہنچ ہے اس تک، اور اس کو ذاتی میڈیم ایک ہے کہ لوگ صرف اپنے تک محدود رکھتے ہیں، یا جو ان کے اکاؤنٹ کو شیئر کر رہے ہیں صرف ان تک بات پہنچتی ہے، عوام تک اس کی بات نہیں پہنچتی۔ اس لیے یہ کہنا کہ سوشل میڈیا پہ جو کمنٹ ہے وہ عوام کو ورگلا رہا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک، سوشل میڈیا کو صرف وہی مانیٹر کرتا ہے جو اس اکاؤنٹ کو شیئر کر اور جس کے پاس اس کا پاس ورڈ موجود ہے۔ جی، لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پابندی جو ہے ایف آئی اے کی طرف سے یہ ایک جائز پابندی نہیں ہے، اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگوں کی ڈیموکریٹک رائٹ اور جو ان کا فریڈم آف ایکسپریشن کا حق ہے اس پہ ایک ناجائز پابندی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب، اس کے اوپر بھی ضرور روشنی ڈالیے گا کہ یہ جو زیادہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، اوور ویلمنگلی زیادہ سیاسی پارٹیوں کے، ایک خاص پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ونگ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے بہت زیادہ ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ اگر پی ٹی آئی کے حوالے سے ہے اور اگر اس میں کچھ ایسے شواہد موجود ہیں جو کہ نیگیٹو ہیں، پھر آپ کیا کہیں گے؟ اس کو روک دینا چاہیے یا اس کے لیے بھی وہی پیمانہ اختیار کرنا چاہیے جو آپ پہلے فرما چکے ہیں؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ جہاں تک تو پی ٹی آئی کارکنوں کی گرفتاری کا تعلق ہے، جی، پی ٹی آئی سب سے ایکٹیو اپوزیشن پارٹی کے طور پہ سامنے آئی ہوئی ہے اس وقت، جی، اور وہ سوشل میڈیا کو بھی بہت ایفیکٹولی استعمال کرتے ہیں، اور اس پہ پابندی کا جو ایف آئی اے کا ایکشن ہے اس پہ بھی پروٹیسٹ آیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ پابندی بغیر سوچے سمجھے نہیں لگانی چاہیے۔ اس کو پہلے آرٹیکل 19 جو ہے کہ فوج کے بارے میں کون سا کرٹیسزم نیگیٹو ہوگا، کون سا پازیٹو ہوگا، اس کی ایکسپلینیشن بہت ضروری ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی جا سکتی، میرا خیال ہے یہ ایک غیر مناسب پابندی ہوگی۔ یا کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ آپ نے جو 100 ایکڑ زمین دی ہے ریٹائرڈ اس کو سپہ سالار کو، اس سے پہلے جو لوگ ریٹائر ہوئے ان کو کتنی زمینیں دی گئیں، تو یہ کمنٹ تو نہیں ہے۔ یہ لوگوں کا حق ہے جاننا،
اور لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، یہ رائٹ ٹو نو کے حق میں یہ بات آتی ہے کہ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے اور اس پہ کس طرح عمل کیا جا رہا ہے. جی ٹھیک. ڈاکٹر مہدی حسن صاحب، چیئر پرسن ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، ہمارے لیے وقت نکالا آپ نے، بہت بہت شکریہ. مزید اس حوالے سے ہم کومنٹ نہیں کریں گے، صرف اتنی ضرور بات کریں گے کہ اگر عدلیہ کے حوالے سے کوئی بات ناپسندیدہ ہو تب آپ چپ کے تالے لگائیے. آرم فورسز کے حوالے سے کوئی بات ناپسندیدہ ہو تو گورنمنٹ آپ کو چھپ کے تالے لگوائے. جب حکومت کے حوالے سے کوئی بات ناپسندیدہ ہو تو آپ اور طریقوں سے آرم ٹویسٹنگ کریں. تو پھر بات کس حوالے سے کریں، یہ بھی پھر آپ ہمیں بتا دیجئے. وہ سبجیکٹس ہمارے سامنے رکھ دیجئے جن کے حوالے سے بات کی جانی چاہیے. بہرحال معاملہ اس وقت انڈر انویسٹیگیشن ہے اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی تشریح بھی ضروری ہے اور وہ جائیں گے عدالت کے اندر، عدالت بہتر فیصلہ کر پائے گی. اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی حوالے سے، اس کی رپورٹ کے حوالے سے جو آج عدالت میں سبمٹ کروائی گئی ہے. ساتھ رہیے. آمدید ناظرین. جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جس نے تحقیقات کرنی ہے وزیر اعظم اور ان کے بچوں کے خلاف کہ ان کی جائیدادیں بہت موجود ہیں، بے نامی ہے، کیا مسئلہ ہے، سپریم کورٹ نے ریفر کیا ہوا ہے. اس کی آج پہلی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی گئی. اس کے اوپر مہر لگی ہوئی تھی، یعنی سیل لگی ہوئی تھی، کسی کو دیکھنے کی اجازت نہیں تھی سوائے ججز صاحبان کے. ججز صاحبان نے اس کو کھولا، دیکھا، واپس لفافے میں ڈالا اور اس کو پھر سیل کر دیا گیا. اس کے باوجود کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے کہا کہ اس کی کاپی ہمیں دی جائے تو سپریم کورٹ جو بینچ سماعت کر رہا ہے اسپیشل بینچ، اس نے کہا کہ جی آپ کو یہ ہم دوران انویسٹیگیشن تو نہیں دے سکتے ہیں، کوئی ایسا کیس بتا دیجئے جس کے اندر اس طرح کی تفصیل جو ہے پارٹیز کو بھجوائی جاتی ہو تو مناسب وقت کے اوپر یہ آپ کو مل جائے گی اس کی کاپی بھی. دوسری اہم بات انہوں نے 60 دن کے حوالے سے کی کہ وقت نہیں دیا جائے گا 60 دن سے زیادہ اگر آپ کو تفتیش کرنی ہے، مکمل کرنی ہے 60 دنوں کے اندر اور یہ عدالت کو پیش کرنی ہے. اس حوالے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد اکبر صاحب، بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، قانون کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، پریکٹس بھی کرتے ہیں، نیب میں بھی پریکٹس کرتے رہے ہیں. یہ جو بات آج عدالت کے اندر ہو رہی تھی، از اٹ فیئر؟ ٹھیک ہے نہ دیں آپ کاپیز ان کو، جو پروگریس ہو رہی ہے انویسٹیگیشن کے حوالے سے. ہم تو کہہ رہے تھے شاید بہت ٹرانسپیرنٹ ہوگا، تمام میڈیا کے لیے اوپن ہوگا، لیکن شاید ججز صاحبان کو یہ ڈر ہے کہ بہت زیادہ کامنٹ ہوتے ہیں اس حوالے سے. یہ نہ ہو. دو چیزیں ہیں فیصل، ایک تو دو چیزیں ان ایکسپیکٹڈ ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو پہلی ابتدائی رپورٹ پیش کی گئی آج، وہ اس میں رپورٹ کے دوران جو کورٹ میں بات کی گئی کہ 60 دن سے زیادہ ٹائم نہیں دیا جائے گا. تو ایک ایکسپیکٹیشن تو یہ تھی کہ شاید یہ چیز لنگر آن ہوگی، تو وہ چیزیں تو کورٹ نے آج اپنی کچھ باتوں سے ڈسپیل کر دی کہ ہم 60 دن سے زیادہ ٹائم نہیں دیں گے. لیکن جو دوسری چیز، میں اس کے اوپر بھی آپ سے بات کروں گا، آپ بات مکمل لیکن دوسری چیز جو ہوئی وہ میری نظر میں ان ایکسپیکٹڈ تھی. کیونکہ دیکھیے اگر آپ دوران تفتیش اگر آپ ہر 15 روز کے بعد ان سے رپورٹ مانگ رہے ہیں اور وہ بھی اوپن کورٹ میں، تو پھر یہ میرے خیال میں سب کی جائز ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ شاید اس رپورٹ کے مضمرات کو پبلک کیا جائے گا یا ایٹ لیسٹ جو پارٹیز ہیں اس کیس کے اندر انہیں دے دیا جائے گا، ود سینکشن دے دیا سکتا ہے کہ آپ یہ اپنے تک محدود رکھیں گے اور آگے آپ لیک نہیں کریں گے. فیئرنیس تو وہیں بنتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انویسٹیگیشن جب پینڈنگ ہوتی ہے تو اس کے جو ضمرات ہوتے ہیں وہ تو شاید سامنے نہیں لائے جاتے پینڈنگ انویسٹیگیشن میں. لیکن اگر آپ اس کو کرمنل پارلنس میں دیکھیں گے تو کرمنل ٹرائلز جو ہوتے ہیں یا ان کے اندر جب نامکمل چلان فائل کیا جاتا ہے، یعنی کہ اوپن کورٹ میں جو بھی چیز فائل کی جاتی ہے، عام روایت تو یہی ہے، جوڈیشل یہی ہے کہ پبلک ڈاکومنٹ بنتا ہے. لیکن چونکہ یہ جو سیل مہر بند ڈاکومنٹ دیا گیا ہے، یہاں پہ میرے خیال میں کوئی کنفیوژن نظر آئی. کیونکہ جب آپ اس کو اوپن کورٹ کر رہے ہیں نا، دیکھیے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم 60 دن آپ کو ٹائم دے رہے ہیں، آپ ان چیمبرز ہر 15 روز بعد رپورٹ کریں گے اس بینچ کے ممبران کو کہ آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے، معاملہ مختلف ہوتا. پھر معاملہ مختلف ہوتا. کیونکہ ان چیمبر ججز صاحبان اپنے اگر دفتر میں سماعت کر رہے ہیں بیٹھ کے تو اس کا علیحدہ پرپز ہے، وہ کھلی عدالت نہیں ہے. کھلی عدالت چیمبر جو ہے اس کے مختلف کونوٹیشنز اس کے ساتھ میننگز اٹیچڈ ہیں. دیکھیے عدالت با اختیار ہے، جو عدالت کرے وہ عدالت کا کام ہے. لیکن فیئرنیس اور ٹرانسپیرنسی کے لیے، شفافیت کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اوپن کورٹ میں ایسی پریکٹس نہ ہو. اوپن کورٹ میں جو چیز آئے وہ اوپن ہونی چاہیے، پبلک کے لیے عام ہونی چاہیے، جو اس میں نہیں ہوا اگینسٹ ایکسپیکٹیشنز.
تو یہ تھوڑا سا میرے خیال میں ایکسپیکٹڈ نہیں تھا جو ہوا۔ ایک وجہ تو ہم نے آپ سے انٹرو کے اندر ہی شیئر کی کہ شاید یہ ڈر ہمیشہ موجود ہوتا ہے کہ جو پبلک ڈومین کے اندر ڈاکومنٹ چلا جائے گا پھر وہ ظاہری بات ہے صحافی بھی اس کو دیکھ لیں گے، پھر اس کے اوپر کامنٹ بھی کریں گے اور پھر کہیں گے یہ ہوا یہ نہیں ہوا، یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ نہ شروع ہو جائے۔ لیکن ٹرانسپیرنسی سیک کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیئر ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، سب کے سامنے ہو، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بھی کیا جا سکتا تھا کہ پارٹیز کو وہ دے دیتے ہیں۔ جی دیکھیں، حق میں اور خلاف دلائل تو دونوں طرف ہیں، لیکن حق میں تو اس کے دلیل یہی بنتی ہے جیسے آپ نے کہا کہ چونکہ یہ تفتیش ہو رہی ہے، اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب اس تفتیش کی ایک چھوٹی سی چیز بھی سامنے آئے گی تو اس کے اوپر ہر کوئی کامنٹ کرے گا اور وہ پبلک ایک قسم کی، آپ یہ دیکھیں نا جو اکیوزڈ پرسنز ہیں وہ ان کے اوپر الزام ثابت تو نہیں ہو گیا نا، ان کے اوپر صرف الزام لگایا گیا ہے، تو اس سے پہلے ہی وہ ملائن ہو جائیں گے اگر اس کے اندر جو بھی جس طرح سے رپورٹ جا رہی ہے اس حد تک دلیل ٹھیک ہے، ون وے آف لوکنگ، لیکن ادر وے آف لوکنگ ایٹ اٹ کہ جہاں پہ کورٹ کے سٹیکس اتنے ہائی ہیں کہ کورٹ نے شروع دن سے یہ انشور کرنا تھا کہ ہم نے شفافیت دکھانی ہے کہ یہ کام جو ہوگا، بیکاز اب یہ دیکھیے کہ جو پارٹیز کیس کو لے کے آئی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک وزیر اعظم خود وزارت عظمیٰ کی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سرکاری افسران اس کی تفتیش نہیں کر سکتے، نہیں کر پائیں گے، اور اگر آپ ان کی تفتیش کو ہی خفیہ رکھیں گے اور راز میں رکھیں گے تو پھر یہ جے آئی ٹی بھی مجھے اسی جے آئی ٹی کی قطار میں کھڑی نظر آتی ہے جو جیسی کہ جے آئی ٹی کی پاکستان میں ابھی تک ریپوٹیشن رہی ہے۔ تو اگر تو سپریم کورٹ کو یہ چاہیے کہ لیکن اس میں ایک فرق تو ہے کہ ان جے آئی ٹیز کے اوپر سپریم کورٹ نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ جی وہ بالکل، دیکھیے اس سے سٹیک بڑھ گیا، اگر سپریم کورٹ بیٹھا ہوا ہے تو اس میں جے آئی ٹی کا سٹیک ہے اور اس میں شفافیت زیادہ ہونی چاہیے تھی، وہ نظر آتا تاکہ وہ واضح ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، کہیں یہ غلط امپریشن نہ چلا جائے، انصاف کا ہونے سے زیادہ انصاف کا ہوتا ہوا نظر آنا بھی ضروری ہے، تو اس لیے یہ شاید ضروری ہوتا، اگر آپ اس کو پروز اینڈ کونس کا بیلنس کریں گے تو شاید شفافیت کی طرف بات زیادہ جاتی، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی انویسٹیگیشن کا عمل بھی انصاف کے زمرے میں ہی آتا ہے، تو اس کا ہوتے ہوئے دیکھا جانا یا دکھایا جانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جی بہت ضروری ہے، اور ایک اور بھی دیکھیے کہ Justice should also be seen to be done۔ تو یہ اس صورت میں جو شفافیت نظر نہ آنا ہے وہ میرے خیال میں اس مقدمے کو تھوڑا سا کمزور کر دے گا پبلک پرسیپشن میں۔ ٹھیک ہے، لیکن جب تک وہ فائنل ورڈکٹ نہیں آ جاتا یا رپورٹ سبمٹ نہیں ہو جاتی تب تک ہمیں انتظار کرنا ہوگا، عدالت کی رائے جو ہے وہ پریویل کرے گی۔ اس حوالے سے 60 دن کے حوالے سے آپ نے کہا کہ بات ہوئی، ہم نے بھی بتایا ابھی ابتدائیے میں 60 دن فیئر ٹائم ہو سکتا تھا، ہو سکتا ہے، لیکن اگر جینوئنلی حقیقی طور پر حقیقی معنوں میں اس ٹیم کو مزید شواہد اکٹھے کرنے کے لیے کوئی ٹریول کرنے کی ضرورت ہے، مزید وقت کی ضرورت ہے، کوئی کاغذ کا انتظار ہے یا کچھ اپنا اور میکنزم ایسے ہیں جو کہ انہیں پورے کرنے ہیں، تو وہ فیئر نہیں ہوگا کہ اگر وہ اجازت دے دیں گے کہ آپ 10 دن اور لے لیں۔ عدالت بھی تو سنتی رہی ہے نا جی بڑا لمبا عرصہ ہے۔ شکیل صاحب دیکھیے، میں اس طرح کے معاملات میں نیب میں کافی عرصے کام کرتا رہا، اسپیشل آپریشنز ونگ ہوتا تھا جس کے اندر ایسے ہی ہائی پروفائل کیسز کی انویسٹیگیشنز ہم کرتے تھے، تو 60 دن تو ہرگز کافی نہیں ہے اس قسم کی انویسٹیگیشن۔ 60 دن ہرگز کافی نہیں، کیونکہ دیکھیے اگر آپ صحیح معنوں میں چیزوں کو ٹریس کرنا شروع کریں گے تو ڈفرینٹ جورسڈکشنز میں چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، آپ ایک جورسڈکشن میں جا کے ان سے کوئی چیز مانگیں گے وہ آپ کے تابع تو نہیں ہیں، ان کے اپنی لیگل ریکوائرمنٹ ملک سے باہر کی بات کریں، ملک سے باہر بات کریں، آپ نے ایک ملک میں جانا ہے، وہاں سے ایک جو یہ منی لانڈرنگ کا اگر معاملہ ہے تو اس میں ایک ملک نہیں شامل ہوتا، اس میں مختلف ممالک میں لیئرنگ کی جاتی ہے پیسوں کی، کبھی اس ملک میں بھیجا جاتا ہے کبھی اس میں بھیجا جاتا ہے، تو ہر جگہ سے جب آپ دبئی چلا گیا، دبئی سے جدہ چلا گیا، جدہ سے لنڈن چلا گیا، لنڈن سے پاناما چلا گیا، اور یہ تمام جگہیں اب ہر جورسڈکشن کے اپنے کچھ قواعد و ضوابط ہوں گے، انہیں آپ نے فلفل کرنا ہوتا ہے، ان کی لیگل ڈپارٹمنٹس کو یا ان کی جوڈیشری کو یا ان کے جو ریلیونٹ بینکنگ چینلز ہیں انہیں آپ کو سیٹسفائی کرنا پڑتا ہے کہ جو آپ ان سے مانگ رہے ہیں اس کا پرپز کیا ہے، یہ کس چیز کے لیے یوز ہونی ہے، اور آپ اس کے پیچھے کون سا کرائم الیج کر رہے ہیں، وہ سٹینڈرڈ سیٹسفائی کرنے کے بعد وہ آپ کو ایکسس دیتے ہیں سسٹم سے کہ یہ ہمارے پاس ان کے کاغذات ہیں، تو یہ 60 دنوں میں ممکن نہیں ہے، تو ایک میرے خیال میں تھوڑا سا یہ ان کو اوپن مائنڈ رکھنا چاہیے کہ اس میں ٹائم زیادہ بھی لگ سکتا ہے، اور دوسرا اس میں جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو جو طرح کی اخبارات کی رپورٹ ہیں
کہ JIT کے لوگوں نے فلاں ملک کو لکھ دیا اور فلاں جگہ کو لکھ دیا اور یہ کر دیا. تو اگر یہ چیزوں کو اس طرح سے لے کے جائیں گے تو یہ شاید اتنی جلدی ان میں سے اس کو ٹریس نہ کر پائیں گے. 60 دن تو کیا اس میں سے 600 دن بھی کافی نہ ہوں. ان کو بڑی جو ہے نا نان ٹریڈیشنل قسم کی اپروچ اپنانی پڑے گی, جس میں میرے خیال میں تو ان ممبران کو اس وقت دوسرے ملکوں میں ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیے اسپیسیفک ٹاسک دیے گئے ہیں, پورے ایک چیز کو آپ نے نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے, انہوں نے آپ سے 5-6 چیزیں پوچھی ہیں کہ آپ نے ان چیزوں کا جواب تلاش کر کے لانا ہے. تو دے شوڈ بی ایٹ اٹ, کہ وہ اس کے پیچھے موجود ہوں, اور ایک آدھ ممبر ہو جس نے کورٹ سے لائزان کرنا ہے یہاں پہ. لیکن باقی ممبران کو تو دیکھیے, جس زمانے میں اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے کچھ پیسے کا واپس لائے دنیا کے دوسرے ملکوں سے, اس وقت ہمارے نمائندے ایک جنیوا میں بیٹھا ہوتا تھا پرماننٹلی, جو ان چیزوں کے پیچھے بھاگتا تھا, بینکس کے پیچھے جاتا تھا, لائرز کو انگیج کرتا تھا, ایک لندن میں بیٹھا ہوتا تھا, مختلف کیسز میں انگیج کرتے تھے. تو یہ اس طرح کا ان کو ٹیم ورک کرنا پڑے گا اگر یہ صحیح معنوں میں وہاں سے کچھ لانا چاہتے ہیں جو کورٹ کے سامنے 60 دنوں میں پیش کرنا ہے. اگر اسی طرح سے صرف چٹھی بازی کرنی ہے کہ فلاں ملک کو لکھ دیا گیا ہے, فلاں جگہ ریکویسٹ بھیج دی گئی ہے, پھر ہوگا کیا کہ 60 دن بعد یہی JIT رپورٹ پیش کرے گی کہ جی ہم نے سب سے ریکویسٹ کی لیکن ان ممالک نے ہماری کوئی جو ہمیں جواب نہیں دیا. اب اس صورت میں سپریم کورٹ ان کو تو نہیں کہہ سکے گی JIT کو کہ جی آپ نے ٹھیک کام نہیں کیا, یا آپ کو ہم نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ وہ کہیں گے ہم نے تو اپنی طرف سے تو بات کر دی, دوسرے ممالک جو آپ کی جورسڈکشن سے باہر ہیں وہ تعاون نہیں کر رہے. تو پھر یہ بات ادھر کھٹائی میں چلی جائے گی, کھٹائی میں چلی جائے گی, کنفیوژن کا شکار ہو جائے گی. بہت ساری کنفیوژنز ہیں اس حوالے سے, اس تفتیش کے حوالے سے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سمن کر سکتی ہے یہ وزیر اعظم کو اور ان کے بچوں کو. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوسچنیئرز پریپیئر ہو رہے ہیں جو بھجوائے جائیں گے اور وہ لکھ کے جواب دیں گے. اگر پھر سیٹسفائیڈ نہ ہوئے تو پھر بلا لیا جائے گا یا پھر کوسچن پتہ نہیں پریپیئر کر دیا جائے گا. کیا طریقہ کار آپ نے نیب میں تفتیش کی, کیا طریقہ کار کیا ہو؟ دیکھیں نیب کے طریقہ کار تو بڑا سمپل سا ہے. نیب کا قانون اس کو بہت زیادہ اختیارات دیتا ہے جس بھی شخص کے خلاف. اس میں جورسڈکشن ہے ویسے نیب کے قانون, نیب کے قانون میں جورسڈکشن ہے. جو یہ JIT کام کر رہی اس کے پاس بھی وہ جورسڈکشن موجود ہے. ان کو تمام جورسڈکشنز دے دی گئی ہیں جو مختلف قوانین کے تحت ہیں کوسچن کرنے کی. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں JIT کی طرف سے شاید ایک بیان بھی آیا تھا یا کوئی خبری رپورٹ تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ فی الحال ضرورت نہیں ہے, جب ہم ضروری سمجھیں گے تو وزیر اعظم صاحب سے تفتیش کریں گے. لیکن ابھی تک کوئی ایسا سوال نامہ بھیجا تو نہیں گیا. لیکن یہ نیب کی پریکٹس ہے. اگر نیب کے قانون کو دیکھا جائے تو سیکشن 19 کا نوٹس ہوتا ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کے نیچے کہ آپ کسی بھی شخص کو بلائیں گے اور اس کو انفارمیشن دینا آپ کے لیے لازم ہوگا. اگر وہ کوئی بھی انفارمیشن چھپائے گا یا آپ کے آنے سے بھی اگر آپ اس کو کال کریں گے کسی انویسٹیگیشن کے لیے اور وہ نہیں آئے گا, اس کی 3 سال سزا ہے, وہ الگ سے ایک جرم ہے. تو اختیار تو ہے, اختیار کے اوپر دوسری کوئی رائے نہیں ہو سکتی. اب صرف یہ ہے کہ وہ ول ہے کہ نہیں کہ جس میں ان کو بلایا جائے یا کوسچن کیا جائے. لیکن میرا خیال ہے یہ کوسچن والی سٹیج فیصل ابھی تھوڑی ارلی ہے, کیونکہ پہلے دیکھیں نا انویسٹیگیٹرز نے پہلے اپنے پاس تو مواد اکٹھا کرنا ہے کہ ہم نے سوال کیا کرنے. آپ اگر پہلے دن ہی ملزم کو بلا لیں گے اور اسے سوال کریں گے جس کا آپ کو خود پتہ نہیں ہے بیک گراؤنڈ, تو یہ ایک فروٹ لیس ایکسرسائز ہوگی. اس کو بہتر کرنے کے لیے میرا یہ خیال ہے ٹورڈز دی اینڈ آف 60 days they might call family members. ڈیفینیٹلی آئی تھنک ان کو تو بلائیں گے, لیکن شاید وہ ان کے وزیر اعظم صاحب کو بھی بلائیں. اور اس میں کوئی میرے خیال میں آر نہیں ہونی چاہیے وزیر اعظم صاحب کی سائڈ کی طرف سے, اور ہمارے لیے بھی کوئی یہ بہت بڑی بات نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیے اگر ان کے اوپر الزام لگا ہے تو یہ ان کا حق بھی بنتا ہے کہ اس الزام کی کلیریفیکیشن کے لیے وہ بیٹھیں اور بتائیں کہ جہاں تک ان کے عہدے کی بات ہے تو بجائے ان کو بلانے کے یہ لوگ وزیر اعظم ہاؤس سے لے جائیں. اس طرح کا کچھ ہو سکتا ہے, لیکن کوئی آر نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہم بلکہ وزیر اعظم صاحب بھی بلکہ تمام لوگ بات تو یہی کرتے نہیں, قانون کی حکمرانی ہے. ہم حکمرانی ہے قانون کی, اگر قانون کی حکمرانی ہے تو گنگا کو پھر الٹا نہیں بہنا چاہیے. بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے. فیصل شکیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.